आपको 1988 में एक फ़ोन कॉल आई थी इंडिया से। किसने आपको फ़ोन किया? और सर आपने जो डॉलर एक्सचेंज करवाया उस वक्त डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या था? नसर उसने फायर किया, उस लीडर को लगा और लीडर गिर पड़ा और लीडर की डेथ हो गई। आवाज आई बलदेव सिंह मुजरिम ने इकबाले जुर्म कर लिए। 1,24,000 पैगंबरों और 9 करोड़ देवी देवताओं ने एक ही तालीम मुश्तरका तौर पर दी, हर हाल में सच बोलो, हर हाल में सच का साथ दो। कहता है ठाकुर बलदेव सिंह 5 फुट पत्थर के टुकड़े से जिंदगी की भीख मांगने आए हो तुम। एकदम 2 हाथ आए, बाजू से पकड़ डोले तो कहता नासिरुद्दीन उठो। आप यकीन करें मैं ऐसे उठे जैसे मुर्दा उठता है। मैं अल्लाह की सौगंध खाकर कहता हूँ 88 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक भी नासिरुद्दीन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लेजेंड्स ऑफ नासिरुद्दीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ नुमान हाशमी और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली नासिरुद्दीन साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आपकी यंगरी कैसी है सर? मेरी यंगरी ऑलवेज यंगर, ऑलवेज यंगर। ऑलवेज। अच्छा, तो सर आज हम आपकी थोड़ी सी याददाश्तों के हवाले से बात करेंगे। आपको 1988 में एक फ़ोन कॉल आई थी इंडिया से, उसके बारे में बताएं। किसने आपको फ़ोन किया? सर ये गर्मियों के दिन थे और मेरी आदत थी उस वक्त मेरे पास आई वाज द राइटर ऑफ 54 मूवीज एट ए टाइम। तो रात को 4 बजे आना, कभी सुबह 6 बजे आना, कभी 5 बजे आना। मैं बहुत देर से आया और मैं सो गया। सुबह मेरी बेगम ने मुझे उठाने की कोशिश की लेकिन मैं जागा नहीं। तो खैर वो जब मैं जागा और नाश्ते पर हम बैठे तो मैंने कहा किसका फ़ोन था? मुझे बड़े ज़ोर से जगा रही थी। तो कहती थे आपको भी यकीन नहीं है? अगर यकीन मुझे भी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती वो कॉल आई और उसने कहा है कि मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, मेरे नासिरुद्दीन साहब से बात करें। तो मैं हंस पड़ा। उसकी वजह ये है कि ये तो मेरे इल्म में था कि धर्मेंद्र ने मौला जट को कॉपी किया है और एक दफ़ा नहीं बल्कि 4 दफ़ा किया और 4 दफ़ा नाकाम हुआ। ये मेरे बात इल्म में थी। लेकिन ये दूर दूर तक भी मेरे जहन में नहीं था कि धर्मेंद्र का मुझे फ़ोन आएगा, ना मेरा कोई ऐसा मसला था। तो खैर मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी मजाक किया होगा, बात आएगी। मैं चला गया। अगले दिन जब मैं सुबह आया तो फिर मेरी बेगम ने मुझे बताया कि शाम को फिर उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने मेरे नासिरुद्दीन साहब से बात नहीं करवाई। तो मैंने उनसे कहा जी हम तो मजाक समझे। तो उसने कहा नहीं बहन, मैं धर्मेंद्र ही बोल रहा हूँ, तो मेरी बात करवा दें। तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह वो लेट आते हैं। तो कहता मैं सुबह फ़ोन कर लूँगा। वही हुआ सब। मैं सुबह जब उठा तो जैसे मेरी बेगम ने बताया था 11 बजे से पहले फ़ोन नहीं करना। 11 बजे कॉल आई, मैंने अटेंड की। मैंने कहा हेलो। कहता नासिरुद्दीन साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। कहता भाई मैं धर्म बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी अगर आप वाकई धर्म बोल रहे हैं तो फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? कहता है यार मैं तुम्हारा आशिक हूँ और 3 आदमी हैं जिनके मैं आशिक हूँ यहाँ बैठे बैठे। एक आपका, एक सुल्तान राय साहब का, एक मुनव्वर शरीफ का। तो मैंने मौला जट को यार जुबानी याद किया हुआ है। हमारे घर में हर दूसरे दिन मौला जट चलती है। मैंने उसे 4 दफ़ा बनाया, 4 दफ़ा हीरो मैं था। 3 दफ़ा उर्दू भी बनाई और 1 दफ़ा पंजाबी भी बनाकर देखी, लेकिन मेरी फिल्म चली नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी क्लासिक फिल्म, इतनी सुपरहिट फिल्म और उसमें सुपरस्टार लिए। मैं भी यहाँ का सुपरस्टार हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पब्लिक वीडियो में आपको देखती है उस फिल्म को, लेकिन सिनेमा में मुझे देखने नहीं आए। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा धर्म भाई बात यह है कि आपकी जो कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, जो पंजाबी ज़ुबान का एक लहजा है ना और इसकी जो घनगर्ज है वो आपके लहजे में नहीं है। मैंने कहा आप देखें ना, शत्रुघ्न सिन्हा आकर पूछता है कि इस मुटियार दे सिर तो चुन्नी किने लाई आ। मैंने कहा ये हमारा लहजा नहीं, हमारा लहजा है 10 होए मेरी भैन दा सिर नंगा किन्ने कीता है, ये रिदम होता है। तो मैंने कहा उसकी कमी है और ये वजह मैं जहाँ तक समझता हूँ। कहते हैं शाह भाई मुख्तसर बात यह है कि आप हिंदुस्तान तशरीफ ला सकते मेरे पास। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहता है यार मैं चाहता हूँ कि आप लिखे और मैं उसमें काम करूँ। मैंने कहा सही नसीब में आ जाता हूँ। कहते ये मेरा टेलीफोन नंबर है, ऐसे लिख ले। उस वक्त वो ऊपर नहीं आता था। अब वो ऐसा दौर ना PTCL पे जी हाँ कॉल आती थी तो ऊपर नहीं आता, नंबर नहीं आता। हाँ अब तो आ जाता है। उन्होंने मुझे नंबर लिखाया, 10 डिजिट थे और मैं लिख लिए।
ڈائری میں لکھ کے میں نے رکھ دی. اگلے دن میں آیا تو میاں خالد فیروز اللہ ان کو جنت بخشے, ان کی میں فلم لکھ رہا تھا قیمت. تو ان سے میں نے کہا یہ ہمیں انڈیا جانا تو ویزا لگوا دیں. ان کا کوئی بات نہیں. وہ پاسپورٹ جو تھے وہ میرا اور میرے بچوں کے اور میرے بیگم کے بنے ہوئے تھے, وہ میں نے ان کو دیے. اور 2-3 دن بعد ویزا آ گیا اور ساتھ ہی ٹکٹ آ گیا. اور جناب ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھے, کراچی سے فلائٹ تھی, لاہور سے اس وقت فلائٹ نہیں جاتی تھی. ہم کراچی پہنچ گئے. $125 ہمیں ملے اس وقت باہر جاتے ہوئے. 88 میں یہ تھا کہ $25 ملتے تھے ایک آدمی کو. اس سے پہلے ہم تقریباً بہت ساری دنیا گھوم چکے تھے, لیکن ہم اپنے پیسوں سے نکل گئے تھے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈالر کیسے ملتے. وہ پروڈیوسر ہمیں دے دیتا کہ ڈالر یہ وہ جو بھی. تو وہاں پتہ چلا کہ یہ $25 سے زیادہ نہیں مل سکتے. تو $125 ملے. احتیاطاً میں نے کو تقریباً 30,000 روپیہ پاکستانی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی. سارا بمبے ایئرپورٹ پر اتر گئے, بڑے خوش. سامان لیا, سامان لینے کے بعد امیگریشن کروائی. امیگریشن کروانے کے بعد جناب میری بیوی نے پوچھا کہ آپ نے دھرم بھائی کو فون کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے تو فون نہیں کیا. اور آپ بغیر اطلاع دیے دیا بامبے پہنچ گئے؟ ہاں جی. اچھا, یہ میرے اندر ایک کمزوری ہے سر کہ میں کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے جس کو میں پریفرنس دینی ہوتی ہے میں اس کو فوکس کر لیتا ہوں, باقی سب بھول جاتا ہوں, اکثر اور فالو جاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ٹھیک ہے, پھر ان کو یہاں سے کال کر لیتے ہیں. نمبر تو آپ کے پاس ہے صاحب جی. جب اتنا میری بیگم نے کہا کہ نمبر تو آپ کے پاس ہے تو مجھے سکتا ہو. وجہ یہ تھی کہ جس ڈائری میں نمبر تھا وہ ڈائری پاکستان چھوڑا ہے. کیا کہنا سر آپ کا؟ آپ میری ذرا دیکھیں, وہ ذمہ داری دیکھیں سر. نوجوان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. جی ہاں. اچھا, اس کے بعد پھر دیکھیں یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یار ہم یہاں ٹیکسی والے سے کہیں کہ میں دھرمندر کے گھر لے جاؤں. کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں, ایکٹر تھا, سارے ٹیکسی والے جانتے ہوں گے. وہ ذہن میں نہیں آیا. اب ذہن میں یہ آیا کہ یار اب جو بھی ہے فی الحال تو شام کا ٹائم تھا تو ہوٹل میں تو پہنچے. وہ جناب میں نے $100 توڑوائے تو انڈیا پیسے لیے. لینے کے بعد ٹیکسی کرائی اور ٹیکسی والے سے کہا یار بہترین قسم کا جو ہوٹل ہے نا اس میں ملے جا. اور سر آپ نے جو ڈالر ایکسچینج کروایا اس وقت ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا تھا پاکستانی کرنسی میں بھی بتائیے گا. اور انڈیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے نا تو جب 79 میں ہم لندن گئے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ تھا $22 کا ایک ڈالر, نہیں $14 کا, اور جو پاؤنڈ تھا وہ $22 کا تھا. اور یہ آپ بات کریں 79 کی. اچھا 88 میں اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے روپے مجھے کتنے دیے جی, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پاکستانی $100 دیا تھا تو اس کے بدلے انڈین مجھے $140 ملے تھے. اور اس وقت پاکستانی کرنسی وہاں پہ الاؤ تھی جی, لے کے جا سکتے؟ ہاں جی, اور ایکسچینج بھی ہو جاتی تھی ایکسچینج بھی آسانی سے چینج مل گئی. کہ ہماری کرنسی مضبوط ہوتی ہے. $140 ملے 100 کے بدلے. خیر جناب وہ ڈالر توڑا کے ٹیکسی میں بیٹھ گئے. اس سے کہا یار بہترین ہوٹل میں لے چل. سن اینڈ سینڈ شاید یہ نام تھا, جو کہ سمندر کے کنارے پر رات کا ٹائم وہ لے کر گیا. ہم آگے گئے تو کاؤنٹر پر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا. اس کو جناب سلوٹ کیا اور پاسپورٹ دیا. اس نے نام درج 4-5 لکھے. 302 کمرے کا نمبر تھا, 3رے فلور پر. بڑا خطرناک سر کمرہ ملا آپ کو. یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے. یہ 302 سے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہانی لکھنے بیٹھا, کڑیوں کو ڈالے دانا گجرا والے کے پروڈیوسر تھے, جان محمد جمعہ ڈائریکٹر تھے. تو ان کے لیے انہوں نے کمرہ مجھے لے کے دیا یہاں بیسٹ ہوٹل میں, یہ لیبرٹی میں کونے پر جی ہے نا, یہ جو بیکری ہے بڑی مشہور شیزان بیکری, اس کے ساتھ کونے پہ. اب اس کا نام کچھ اور ہو گیا, اس کا نام تھا بیسٹ ویسٹرن. تو اس میں جو کمرہ لے کے دیا تھا اس کا نمبر بھی 302 تھا. اچھا سر, وہ ہم کمرے میں چلے گئے. اب کمرے میں چلے گئے تو وہ بچوں کو میں نے زندگی میں کبھی وہ نہیں کیا کہ کچھ. میں نے کہا بچوں کو فریج کھولا, اس میں مختلف ٹافیاں فروٹ پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور وہ بچے تینوں میرے 3 میرے بیٹے تھے. تو وہ جناب کھانا شروع ہو گئے. ہم جناب کھانا منگایا, کھانا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد تو مجھے یاد ہے کہ اس میں تقریباً 9-9:30 بج گئے. میں نے کہا یار دھرمیندر کا نمبر ایکسچینج والے سے پتہ کریں, ہو سکتا ہو. میری بیگم کہہ لی ہاں بڑے لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں. میں نے ایکسچینج کا نمبر ملا. ہیلو, میں نے کہا بھائی آپ کے پاس دھرمیندر کا نمبر ہے؟ کہتے جی دھرمیندر فلم اسٹار. میں نے کہا کہ یہ ہے. میں نے کہا یہ ملا دیں. میں بڑا خوش ہوا, نمبر مل گیا. آگے کال جب اٹینڈ ہوتے ایک خاتون کی آواز, ہیلو. میں نے کہا جی ہیلو. میں نے کہا جی ہو اسپیکنگ, یعنی کہتی ہو آر یو.
میں نے کہا میں ہندی جانتی ہیں؟ کہتی جی. میں نے کہا جی میں دھرمیندر کی ملنا چاہتا ہوں اس سے. میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں. تو سیکٹری, مجھے لگا سیکٹری بول رہی ہے جی. کہتے جی وہ تو گھر پہ نہیں ہے. میں نے کہا کب آئیں گے؟ کہتے جی یہ کہہ نہیں سکتے, آپ چیک کر لیجیے گا. 11 بجے پھر فون کیا, پھر وہی آواز. میں نے کہا جی دھرم جی اکیلے ابھی تو نہیں آئے بھائی. پھر فون بند کر دیا. 1 بجے فون کیا پھر. میں نے جی دھرم جی ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کب آئے؟ کہتے میرے بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا. میں نے کہا جی اوکے کوئی بات نہیں. تو میں نے اب سوچا کیا کرے گا. میری جو سسٹر لا تھی وہ دلی میں رہتی تھی, اس کی شادی ہوئی تھی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اس وقت اب کیا ہے, ہم ایسے کرتے تھے صبح دلی چلتے ہیں, پتہ نہیں اس سے بات ہوتی ہے دھرمیندر سے یہ نہیں ہوتی, تو واپس آ کے پھر دیکھتے ہیں. کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے فون کیا کاؤنٹر پہ, تو میں نے اس سکھ سے جو تھا اسے کہا, میں نے کہا جی میری دلی کی فلائٹ کروا دے جو سب سے پہلے جاتی ہو. کہتا جی ٹھیک ہے. 2 بجے اس کی کال آئی رات کو. کہتا جی آپ کی صبح 6 بجے کی فلائٹ. میں نے کہا جی ٹھیک ہو. اب جناب وہ صبح 6 بجے کی فلائٹ کا سن کر میں نے بیگم سے کہا, میں نے کہا 2 بج گئے ہیں, چلو احتیاطاً ایک دفعہ پھر فون کر لیتے. میں نے پھر فون کیا تو وہ خاتون پھر جا گئی تھی. ہیلو. تو میں نے کہا جی دھرم جی آئے ہیں. تو کہتی ہے میرے بھائی مجھے یہ بتائے آپ 10 بجے سے کالیں کر رہے ہیں, کیا دھرم جی نے آپ کو ٹائم دیا تھا؟ میں نے کہا جی ٹائم تو نہیں دیا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی ناصر الدین. کہندی ہو پاجی تے پنجابی چ گل کرو نا میرے نال. کیا بات ہے. او ہو میں تو ایک دم تازہ دم ہو گیا. میں نے کہا جی, میں کہا بھن جی ہوں دسو کہ دھرم جی آئے نے. کہندی میرے بھائی میں ان کی سیکٹری نہیں ہوں, میں ان کی بیگم بول رہی ہوں. او میں نے کہا اچھا جی بڑا. میں نے سلام کیا. میں نے کہا جی پھر اب میری تو فلائٹ ہو چکی ہے, میں نے کروا لی احتیاطاً, تو اب دلی سے واپسی پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دھرم جی آئے تو ان کو میرا سلام بول دیجیے اور کہہ دیجیے کہ میں آ گیا. کہتے جی ٹھیک. اب یہ کہنے کے بعد میں نیچے چلا گیا کاؤنٹر پہ. اب وہ سکھ تھا, اس کے سامنے میں جا کر بیٹھ گیا. میں نے کہا جی میرا بل بنا کر دے دے کیونکہ میری صبح کی فلائٹ آپ نے کروا دی. کہتا جی بالکل ٹھیک ہے. اس نے ٹک 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 کر کے مجھے بل نکال کے دی $184 کا. میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے بھائی میں یہ نہیں بات کر رہا, کیا ہوا, آپ مجھے روپوں میں بل دیں نا. کہتے جی روپوں میں بل تو میں نہیں دے سکتا. میں کیوں؟ کہتے جی آپ غیر ملکی ہیں اور اندراج ہو چکا اور ہماری CID میں آپ کا نام چلا گیا, اب یہ ڈالر میں ہی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹوٹل تو $125 تھے, 100 میں نے توڑوا لیے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو پاکستانی روپے دیتا ہوں, آپ وہ لے لیں اور صبح ڈالر دے کے تو آپ وہ رکھ دیجیے, ایکسچینج کروا لیں. وہ کہتا ہے میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ میری 6 بجے ڈیوٹی آف ہے, میں یہاں ڈالر رکھے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گا. اور ڈالر 6 بجے نہیں ملیں گے, وہ مارکیٹ تو 9 بجے کھلے گی, اس وقت میں تو نہیں ہوں گا, تو میری تو پیشی ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ آپ کو پتہ تھا ہندوستان پاکستان کے مسافروں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو میں ایسا نہیں کر سکتا. میں سوچ رہا ہوں مجھے پھر کیا ہو سکتا ہے. کہتے جی کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ میرے پاسپورٹ رکھ لیں, میں دلی جا رہا ہوں, میں وہاں سے پیسے ارینج کر کے جب واپس آؤں تو میں دے کے تو آپ کو لے لوں گا. آپ یہ لکھ دیں آگے کہ اس کے پاس پیسے ڈالر نہیں تھے, اس کے بدلے پاسپورٹ اس کے ہمارے پاس. مجھے غور سے دیکھ کر باجی ایک گل پوچھا. میں کہا جی. کہتا تسی ملک چو باہر پہلی دفعہ گئے ہو؟ میں کہ نہیں, میں کئی دفعہ گیا ہوں. کہتا آپ کو اس سسٹم کا پتہ نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو سچ بتاؤں. کہتا میں نے کہا جی میں لندن بھی گیا ہوں, میں فرانس بھی گیا ہوں, میں ٹرکی بھی گیا ہوں, ملیشیا بھی گیا ہوں, سنگاپور اور ہانگ کانگ, بینکاک اور منیلا بھی گیا ہوں, سری لنکا بھی گیا ہوں, لیکن اپنے پیسوں سے نہیں کیا. پروڈیوسر کے خرچے پہ اپنے پیسوں پہ میں پہلی دفعہ ٹریول کیا. تو یہ میرا پہلا سفر تھا جو میں نے اپنے پیسوں سے کیا ہے. بھائی ہنس ہنس کے وہ دور ہو گیا. کہتا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بڑے معصوم آدمی ہے. تو میں نے کہا آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ کہتا بھائی جان ہم فلمیں ہی تو دیکھتے ہیں, رات کو یا دارو پیتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے مولا جٹ دیکھی؟ کہتا آپ کا مولا جٹ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا بھائی اس فلم کو میں نے لکھا تھا,
بس اینی گل کرنی سی سر. وہ باہر نکلیا وہ جڑا بیریئر چھوڑا جا ہاں جی تختے لکڑی کا جی کہندا بھائی جفی تو پاؤ. وہ میں جفی پائی تو میں جفی پا کے بعد پاسپورٹ میں واپس کی تھی یا پاسپورٹ لے جاؤ یہ بل میں پے کر دیں اور تسی اگر دے سکو تو میرے واپسی تو دے جانا نہیں تو کوئی گل نہیں. میں تو سر خوشی دے نال اکھاں چ آنسو آ گئے یار ساڈی اتنے اے قدر ہے. میں کہ پاکستان میں ہوندا تو انہیں کہنا سی کہ بھائی جان اپنا سامان بھی رکھ جاؤ ہو سکے تو ایک بچہ بھی رکھ لیں لیکن جان نہیں دیا گے. صحیح. لو خیر میں اتنے چلا گیا. میں کہ تھینک یو ویری مچ. اتنے جا کے میں ایکسچینج رن کیا. میں کہ بھائی جان مجھے 4 بجے آپ نے لگا دینا کیونکہ میری 6 بجے کی فلائٹ. کہتا جی ٹھیک بند. میں تو میری بیگم 2:30 بج گئے اس طرح 2:45. اپنی بیگم نے کیا. میں کہ یار تو جاگتی نہیں میں سونے لگا. میں نیندر کا بڑا خراب آدمی. میں سو گیا. میرے خیال میں گھنٹے بعد ہی بیل ہوئی. میں نے اٹھایا. میں نے کہا ہیلو. اگر تو جواب آیا ناصر دیو صاحب بول رہے ہیں. میں کہ ہاں بھائی میں جاگ گیا ہوں. میں پورا رکھنے کے بعد بابی میں پھر ایسی آنکھیں بند کی تو پھر فون کی گھنٹی بجی. پھر میں نے اٹھایا. میں نے کہا بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں جاگ گیا ہوں. میں نے پھر فون رکھ دیا. 10 سیکنڈ بعد پھر گھنٹی ہوگی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں بڑے غصے کیا. میں کہا یار کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں. انگلش میں سمجھاؤں اردو میں سمجھاؤں پنجابی میں سمجھاؤں. تو آج کے کہتا ہے ناصر صاحب میں دھرم بول رہا ہوں. بھائی میری بات تو اچھا آپ کے ذہن میں وہی چل رہا ہے کہ ایکسچینج والا آپ کو جگانے کے لیے فون. میں نے کہا جو تھا کہ 4 بجے مجھے جگا دو. بس سر اتنی سی بات تھی. تو مجھے کہتا ہے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے. میں نے کہا جی میں سانن سین میں ٹھہرا ہوں. کہتا ہوں میرے خدا. کہتا بھائی میری کوٹھی کی جو بیک سائڈ ہے اس کی دیوار اور اس ہوٹل کی دیوار ایک. میں نے کہا سر مجھے کیا قسمت جی مجھے تو نہیں پتا تھا. فون بند ہو گیا. جب فون بند ہو گیا تو اب وہ میرے بیگم بھی تو سامان پیک اپ کرنے میں لگی رہی. 5-7 منٹ گزرے تو بیل ہوئی. میں نے کہا یس. سر دروازہ کھولا. دھرمیندر ساتھ اجیت کور جو ان کی بیگم تھی وہ ساتھ سنی ساتھ بوبی دروازے میں کھڑے ہوئے. بس ملے سر بڑی محبت سے ملے اور اتنے پیار سے ملے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میری بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا. کہتا ہے آپ سے تو ہماری ملاقات فون پہ بھی ہو گئی تھی. ان سے بھی ہوئی تھی. آپ کی تو تصویریں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں لیکن بہن کو پہلی بار دیکھا. تو وہ ہوٹل کا ملا کے نا نمبر تو ایکسچینج میں جو کاؤنٹر پہ تھا اسے کہتا ہے بھائی اوپر آؤ. وہ سکھ آ گئے تو درویندر کو سلام کیا. اس نے کہتا بھائی ان سے آپ نے بل تو نہیں لیا. تو کہتا ہے جی ان سے پوچھ لیا ہم نے تو ان کے پاسپورٹ واپس کر دیا. ان کے پاس $1 نہیں تھے تو میں نے کہا میں اپنے پاس سے دے دوں گا. کہتا اچھا کیا تم نے اپنی عزت بچا لی. کہتا ان سے کوئی بل نہیں لینا کچھ بھی نہیں کرنا. تو میں نے کہا جی اب تو میں جا رہا ہوں. کہتے یہ فلائٹ کینسل کروا دے. میں نے کہا نہیں سر میں آگے بھی فون کر کے کہہ چکا ہوں. کہتا ٹھیک ہے اب آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ یہاں نہیں آنا. اب واپس آپ نے بامبے نہیں آنا. بامبے نہیں آنا. آپ نے جے پور آنا ہے. اوکے. وہاں میں نے کہاں پہ آنا ہے. کہتا ہے آپ نے 12 تاریخ کو آنا ہے. جے پور کا چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے اس پہ آپ اتریں گے تو آپ کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر کوئی نہ ہو خدا نہ خواستہ یا میں بھول جاؤں تو ایک ہی وہاں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہے رام باغ پیلس. وہ راجا کا کبھی محل ہوتا تھا اس کو ہوٹل میں بنا دیا گیا. اس میں آپ نے تشریف لے آنے. کمرہ نمبر آپ کا وہ. میں نے کہا ٹھیک. ہم پھر سر دلی چلے گئے. اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو وقفہ لے کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں سر. وہ یہ کہ میں نے ایک جو چیز نوٹ کی باہر دنیا کے آدھے سے زیادہ سفر کیا تو میں نے محسوس کیا کہ باہر جو فنکار ہیں خاص طور سے جو رائٹر ہے اور ڈائریکٹر دو ان کی بہت ہی رسپیکٹ ہے. اتنی رسپیکٹ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب ہے میں یہ جب اس نے مجھے پروٹوکول دیا تو تب مجھے استاد منظر علی خان صاحب کی ایک بات یاد آئی. تو جاتے تھے اکثر ہندوستان ہر ہفتے نہیں بلکہ ہر مہینے اور وہاں سے واپس آنا پروگرام کر کے ان کو دعوتیں آتی سی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اخبار نویس نے ان کو گھیر لیا. ان کے خان صاحب تسی ہر مہینے بارڈر پار چلے جاندے ہو پیسے دے لالچ کہتے پاکستان بھی ٹک کے بیٹھو کیوں جاندے ہو بار بار انہیں لالچ پیسے دا. تو انہوں نے جواب بڑا تاریخی کہتا ہے میرے بھائی
میں پیسوں کے لالچ میں نہیں جاتا. کہتا پھر کیوں جاندے ہو؟ کہتا یار گل ہے اے بارڈر ٹپ کے ادھر جانا وا تو میں اوتار ہونا وا, جس ادھر آنا وا تو میں کنجر ہونا یا میں مراسی ہونا یا میں گانے والا ہونا. یہ فرق ہے فنکار, یہ فرق ہے فنکار کا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہندوستان کی پوری دنیا میں فلم انڈسٹری کے ذریعے پہچان کیوں ہے. کیونکہ جو لوگ فن کی اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیا آپ کو میں بتاؤں. اینی ہاؤ سر ہم بمبئی پہنچ گئے. 12 تاریخ کو ہم نے ٹکٹ لیا, میں میری بیگم ہم جے پور کے جہاز میں بیٹھے. تو وہاں کے جے پور کا جو ایئرپورٹ تھا وہ ایسا تھا جیسے کہ وہ ملتان کا جیسے یا پرانا ایئرپورٹ. اب تو ملتان میں بھی بہت خوبصورت ہے. ہاں اب تو ہو گیا, لیکن میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, بہت سادہ. ہاں تو وہ جب جہاز اترا نا سر, تو میں نے دیکھا لیفٹ سائڈ پہ 3-4 آدمی, ایک عورت ہاتھ میں پھولوں کے ہار لیے ہوئے اور پاس ایک بہت بڑی گاڑی, پھر ایک ساتھ دوسری گاڑی, 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی. اب میں جب دیکھا ہم نے اترا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا, میں نے کہا لگتا ہے جہاز میں کوئی منسٹر ہے. کہتی کہ میں نے وہ دیکھو پورا پروٹوکول کھڑا ہوا ہے. کہتی ہاں ہو سکتا ہے. میں نے کہا لیکن نظر تو نہیں آیا کوئی منسٹر. خیر ہم وہ چل پڑے اپنے تینوں بچے لے کر اور بیگم کو. تو ادھر ہی دیکھتے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے اسمائل دی. اس نے کہا ادھر ناصر الدیب صاحب ہم ادھر ہیں. اب سر جس میں ہم وہاں پہنچے قریب گئے تو پتہ چلا کہ یہ سارا پروٹوکول ناصر الدیب, یہ میرے لیے پروٹوکول تھا. اور اس میں پروٹوکول میں کون کون تھا؟ دھرمیندر پاکستان کا سپر اسٹار, انڈیا کا ساری, اور راج کمار سنتوشی, راہول روے, جے پی دتا, اور ایک اجیت نام کا آدمی جو دھرمیندر کا بھائی تھا. یہ 5 آدمی. اور میرے خیال میں ان کے مینیجر بھی وہی تھے. ان کا ساری ڈیٹیں بھی وہی مینیج کرتے تھے اور ان کو سنبھالتے بھی وہی تھے. کیونکہ دارو جب وہ پی لیتے تھے تو پھر وہ بفر جاتے تھے اور کسی کے قابو نہیں آتے تھے, اور پھر ان سے پھر کوئی نہیں بچ پاتا تھا ذرا سے بھی کوئی غلطی. ان کے اندر کا پنجابی جاٹ جاتا تھا. جی ہاں, ان کے اندر جٹ آ جاتا تھا پھر, اور وہ پھر ایک جٹ تو پھر سکھ تو پھر شراب. خیر وہ جناب ہم رام باغ پیلس پہنچ گئے, بڑا کمال ہوٹل. اور وہاں پھر جب بیٹھے تو انہوں نے کہا آج آپ آرام کریں اور انشاءاللہ کل ملاقات ہو. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کمرہ یہ ہے سونے کے لیے, کام کے لیے اس سے نیچے کمرہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سر وہاں پہ بھی 302 تو نہیں ملا آپ کو؟ نہیں, وہاں کا جو نمبر تھا وہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن 4تھی منزل تھی جہاں میرا کمرہ تھا. 5ویں پہ میری بیگم تھی اور بچے. تو میں اگلے دن جب صبح 11 بجے 12 بجے میں اٹھا تو 1-2 بجے دھرمیندر صاحب آئے. تو کہتے جی آپ نے ناشتہ کیا؟ میں نے کہتا ناصر صاحب یہاں کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو نا, آپ نے شرمانا نہیں ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ ملے گی کہ نہیں, آپ نے کہہ دینا ہے. اور یہی بات بچوں سے بھی کہہ دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. چلے گئے. رات کو آئے تو سارے میرے کمرے میں آ گئے. دھرمیندر بھی آ گیا, راج کمار سنتوشی, راہول روے, جے پی دتا, اجیت, اور ساتھ ایک خاتون بھی تھی. تو ان سب کو تاش کھیلنے کا شوق تھا. تو میرے سے کہتے ہیں آپ کو پتے کھیلنا آتا ہے؟ میں نے کہا کون سی گیم آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے سیپ بھی آتی ہے, سر رکھنے والی وہ بھی آتی ہے, دوسرا بھی کھیلنا جانتا ہوں, بھابو بھی ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے, اور کمالس بھی آتی ہے. کہتا کمالس کھیل ٹھیک. اب انہوں نے اپنے پاس سے نا مجھے 500 روپے دے, وہ پیسے لگا کے کھیلتے تھے. ہر بازی میں پیسے دینے پڑتے تھے جو جیتا تھا. اب میں تھا, میرے اوپر ایک خاتون تھی, اور ادھر راہول رویل تھا, سامنے دھرمیندر تھا, ادھر راج کمار سنتوشی تھا, جے پی دتا نہیں کھیل رہے تھے. وہ بیٹھے دال پی رہے, داڑھی رکھی چھوٹے سے قد میں. اس کو میں نے دیکھا, مجھے اپنے اقبال کشمیری یاد ہے, چھوٹے سے قد میں. انہوں نے وہ بارڈر کی فلم بنائی تھی, بڑی اچھی گئی تھی, بارڈر انڈیا کی. وہ خیر وہ گھر کب آؤ گے, اس کا بڑا مشہور تھا, گھر کب آؤ گے, بہت مشہور گانا. خیر جی وہ ہم بیٹھو تاش کھیلتے رہے. میں پیسے ہار گیا. خیر دکھ اس لیے نہیں اپنے نہیں تھے. تو گیم ختم ہو گئی. وہ سارے چلے گئے آہستہ آہستہ کر کے. اب رہ گئے صرف دھرم جی اور میں. تو دارو پی ہوئی تھی اس نے, اور مجھے کہتا ناصر صاحب آپ یہاں ہندوستان میں پہلی دفعہ آیا؟ میں نے کہا پہلی دفعہ آیا. کوئی خواہش ہندوستان میں؟ میں نے کہا سر جی یہ خواہش تو یہ ہے کہ میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں. کہتے اس سے آگے؟
میں نے کہا یہ شملہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے آگے میں نے کہا تاج محل دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے آگے میں نے کہا فتح پور سیکری دیکھنا. کہتا ہے یہ سارے ایک ہی قطار میں آ جائیں گے, ڈاؤنٹ وری. تو یہ تو ہو گیا نا آپ کے دیکھنے. اس کے علاوہ کوئی, میں سوچوں پڑی. میں نے کہا جی اس کے علاوہ آپ کی ایک آرٹسٹ ہے, اس سے ملنے کا بڑا شوق ہے, میں اس کا عاشق ہوں. اچھا, کہتا کون ہے؟ اس سے جسے آپ ملنا چاہتے ہو, جس کے آپ عاشق ہیں. میں نے کہا جی ڈمپل کپاڑیا. اتنے زور سے اس نے ہے کہی صاحب جی کہ میں ڈر گیا. اور جب ڈر گیا تو اس نے مجھے شرابی اور وہ خونی جو لال سی آنکھیں ہو جاتی ہیں اس سے مجھے مسلسل ایسے گھورنا شروع کیا کہ میری آدھی جان نکل گئی. اور اس وقت مجھے یہ یاد آیا کہ ڈمپل کپاڑیا جو تھی وہ دھرم جی کے ساتھ اس کا افیئر تھا, اور بعد میں اس کا افیئر سنی کے ساتھ بھی ہوا. تو میں نے کہا یہ تو اس کی معشوق تھی, اور میں نے کہہ دیا میں اس کا عاشق ہوں. میں سر ڈر گیا, اور اتنا ڈر گیا کہ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ اس کا دماغ نہ پھیر دے, کیونکہ شرابی ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے, ایسے ہی مجھے مارنا شروع کر دے. فلم تو گئی اب بھاڑ میں, کیونکہ وہ اس نے اب میرے سے لکھوانی نہیں ہے, لیکن یہ میری بیسی نہ چلے. میں نے کہا بیوی بچے ساتھ ہیں تو ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو. اب وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا, تو کبھی سر جھکا لے, کبھی پھر مجھے دیکھنا شروع کر دے. تو ایک اس نے جملہ بولا, آر یو سیریس؟ میں نے کہا جی. ناصر الدین ریئلی آپ عاشق ہیں ڈمپل کے؟ میں نے فوراً اپنی زبان اور بیان بدلا, یو ٹرن لیا میں نے. میں نے کہا یہ عاشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں. عاشق کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے فن کا عاشق ہوں. تو مجھے وہ پسند ہے بہت اس لحاظ سے, ایز این ایکٹر. ہاں جی, ایز این آرٹسٹ. تو اس لیے میں اسے ملنا چاہتا ہوں. کہتا ہے ناصر صاحب میں اس لیے پریشان ہوں کہ جس عورت کے ساتھ آپ 2 گھنٹے تاش کھیلتے رہے وہ ڈمپل ہی تو تھی. اچھا صاحب جی جیسے آپ نے اچھا کہا, میں نے تو ایسے, میں تو اکا بکا رہ گیا. آپ سے اچھا بھی نہیں نکلا؟ اچھا بھی نہیں نکلا, اور میں یہ سوچنے لگ گیا کہ وہ واقعی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اسے غور سے میں نے دیکھا نہیں. اچھا اسے میں نے غور سے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ انٹرویو, میں یہ سمجھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ماڈل ہو گئے, ان کے اپنی بیٹیاں بھی لے کر آ جاتے ہیں, بیویاں بھی لے کر آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے راہل رویل کی کسی کی وائف ہو, کسی بھابھی ہو, کچھ ہو. تو میں نے اس کو چہرے کی طرف نہیں دیکھا. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے تو بس غور سے دیکھا نہیں. میں کہتا نہیں تم نے غور سے دیکھا, یہ بات نہیں. فون ملایا اس نے ایکسچینج والے سے کہا. اور اس دوران وہ وہاں سے چلی گئی تھی؟ وہ جا چکی تھی اس سے پہلے, ہم دونوں اکیلے تھے اس وقت, سارے جا چکے, باقی سارے چلے گئے. اس نے ڈمپل کا وہ کمرہ لیا اور اسے کہتا ہے کہ ڈمپل انتہائی واہیات کپڑے پہن کر میک اپ کر کے آج سمجھو تمہارا آئٹم سامنے. یہ کہہ کے فون بند کر. اس کے بعد شاید تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا. اس کے بعد ٹک ٹک کی آواز ہے دروازے پر, نال کوئی دروازہ کھلا ہے. تو میرا منہ کھل گیا, آنکھیں بھی کھل گئی, اور میں ہائی سپیڈ میں اٹھا ہوں اتنا اور میں دیکھتے رہ گیا. سر اتنی خوبصورت تھی وہ, کیا بات ہے سر. میں مطلب اتنا ڈفرنس کبھی فرنٹ کا چہرہ اور بیک کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. آپ یاد ہوگا ہم نے وہ فلم شیک کے لیے فلمیں دیکھی تھی, اس میں ایک فلم انہوں نے دکھائی تھی کہ ایک لڑکی میک اپ کے بغیر اور ایک میک اپ کا, یعنی اس کا ڈبل ورژن جو کہ وہ ایک شارٹس, ہاں شارٹ موویز کا ایک کمپٹیشن تھا, اس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا ڈفرنس. لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میں نے غور سے دیکھا نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر وہ بیٹھ گئی. اس وقت پھر دھرمیندر نے کہا یہ تمہارے عاشق ہیں, تمہارے فن کے, یہ وہ فلاں. تو میں نے ان سے وہ پھر کہتے یہ آپ میرے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ آپ کو صرف میں ہی پسند ہے. اس دور میں مادھوری اور وہ کون سی مجھے پتنی ہیرو نے تھی, ریکھا جی تھی, ریکھا جی, اور بڑی کمال 7-8 ہیرو نے بڑی ٹاپ کے پہ تھی. کہتی ان میں آپ میں ہی کہیں کو نظر آئے, مجھے یہ تو بتائیں. میں نے کہا یہ آپ کو سچ بتاؤں. کہتی ہاں. میں نے کہا یہ آپ کی بوبی فلم دیکھی میں نے, عرصہ ہوا اس کو دیکھے ہوئے. اس کے بعد آپ آج تک میں حیران ہے کہ وہی لگتی ہے جیسے بوبی کی ڈمپل والی.
آپ نے اپنے آپ کیسے مینٹین کیا؟ بس اس بات کا میں حیران ہوں کہ ہمارے ہاں ہیروئنیں جو ہوتی ہیں وہ جب سپر ہٹ ہوتی ہیں کچھ بلکہ بھی ہو جاتی ہیں، کچھ وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ سے وہ پیار کرنا شاید چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ نے جس طریقے سے مینٹین کیا میں پریشان ہوں. تو کہتی ہے آپ صبح کتنے بجے جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو 11-12 بجے جاتا ہوں. کہتی ہے آج میری خاطر اس طرح کرنا ہے، آپ نے صبح 8 بجے جانا ہے، اور یہ جو آپ کا باہر برآمدہ ہے اس میں آپ نے کرسی لے کر بیٹھ جانا، میری آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. سر صبح 8 بجے بیٹھے، میں بیٹھا. سر بیٹھنے سے پہلے یہ بتایا آپ سوئے صحیح؟ جی میں سویا اس لیے کہ وہ سارے میرے شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے مندر کی طرف سے بھی وہ بھی عزت بھی بچ گئی. تو میں سکون سے سویا. لیکن 8 بجے میں الارم لگایا تھا اپنی گھڑی پہ، میں اٹھا اور باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جناب بنیان پہنی اور یہ گھٹنوں پر ہاں نکر اس نے پہنی اور جاگنگ کاری دوڑ رہی ہے. 8:30 بجے سے 8:30 بج گئے، 8:45 بج گئے، 9 بج گئے. 1 گھنٹہ ایک ہی رفتار سے اس نے جاگنگ کی اور جب بھی چکر مکمل کرے مجھے یوں ویو کرتے جائے. اس کے بعد سر وہ چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ 2 گھنٹے بعد آئی تیار ہو کے، تو پھر میرے کمرے میں آئی. تو پھر اسی طرح بڑی ٹریننگ تھی. تو کہنے لگی وہ آپ نے میری جاگنگ دیکھی؟ میں نے کہا کہتی یہ اس میں کبھی نظر نہیں کرتی سوائے ان دنوں کے جب کہ میں بیمار ہو جاؤں. اس کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ اسٹیم بات لیا. اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ کیا، پھر میں نے جناب تیاری کی ہے اور آپ کے پاس آ گئی. اور یہی میری مینٹیننس. تو خوراک کے بارے میں مجھ سے بتایا کہ میں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنا میں کھا لوں کہ میرا پیٹ بھر جائے. تو یہ تو اس لیے میں نے آپ کو تفصیل سنائی کہ یہ جتنے بھی میرے سامعین اور ناظرین ہیں سب کے گھر میں خواتین ہیں. اور جو چیز میں نے نوٹ کی ہے خاص طور سے عام لائف کی عورتیں جو ہیں وہ شادی کے بعد اپنا دھیان رکھنا چھوڑ دیتے. تقریباً 95% یہ ریشو ہے کہ وہ کھاتی بھی خوش بھی ہوتی ہیں، شوہر مل گیا، گھر مل گیا، اپنی چھت مل گئی، بچہ بھی ہو گیا. تو آپ جس مرضی عورت کو دیکھ لیں، اگر فرض کرو آپ شادی کرتے ہیں دیکھتے ہیں دلہن کو، اس کا وزن 55 kg ہے فرض کرو، اور شادی کے 1 سال بعد دیکھیں گے تو وہ 75 کلو ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے وہ 85 کلو بھی ہو سکتی ہے. تو دھیان نہیں رکھتی، میک اپ نہیں کریں گی، اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش نہیں کریں گی، انہی کپڑوں میں گھومتی رہیں گی. حالانکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کے یہ فرائض میں شامل کیا گیا کہ جب شوہر نے گھر آنا ہو تو وہ بن سنور کر بیٹھے، بہترین کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر. اسلام میں یہ ہے، بیوی کے فرائض میں شامل ہے. تو لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی شوہر جاتا ہے اپنے گھروں میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سر سے یا سوا پہ ہوتی ہے یا سر بدہ ہوتا ہے یا کچھ پوچھا مار رہا یہ کر، مطلب ہے اچھا اس میں ان کا قصور بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو بیوی لاتے ہیں تو ہم بیوی نہیں لاتے، ہم ملازمہ لاتے ہیں، تنخواہ، یعنی ہم پیسے بغیر تنخواہ کے. بھائی تو اس بیچاری کا یہ کام ہے کہ اس نے اپنے ناشتہ بھی بنانا ہے صبح اٹھ کے، اس نے بچوں کو بھی تیار کرنا، آپ کے جوتے بھی پالش کرنے، کپڑے بھی استری کرنے، دھونے بھی، پھر گھر کی صفائی اگر نوکرانی رکھنے کے قابل نہیں ہے تو صفائی بھی اس نے خود کرنی ہے، برتن خود مانجنے ہیں. اس کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اور سوچے. تو اسی لیے اسلام میں حکم یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس کے یہ فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنائے یا آپ کے کپڑے دھوئے یا آپ کے جوتے پالش کرے. یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں. اس کے فرائض میں یہی چیز شامل ہے کہ شوہر کے لیے بن سنور کرائے تاکہ شوہر کا گھر آنے کو دل کرے اور اس کی عزت اور اس کی غیرت کی حفاظت کرے، اور جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت کرے. یہ ہے فرائض بیوی کے. جی ہاں. لیکن ہم ان کو تو گئے بھول. تو ہم بھی جس طریقے سے وہ عورت کو رکھتے ہیں، پھر وہ صاف ظاہر ملازمہ، تو پھر بیچاری ملازمے کی ساتھ میں رہے گی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی، اور اس سے پھر معاشرتی پرابلم پیدا ہوتے ہیں. وہ معاشرتی پرابلم کیا پیدا ہوتے ہیں کہ خاوند کا گھر آنے کو 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال بعد دل نہیں کرتا، اس کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. جس حال میں وہ چھوڑ کر گیا تھا اس کو اسی حال میں واپس آ کر دیکھتا ہے. تبدیلی ہونی چاہیے اور عورت کو مینٹین کرنا چاہیے. یہ میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس بات کو سیکھیں
کہ اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھیں، صرف شوہر کے لیے نہیں، ان کی اپنی صحت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. وزن بڑھائیں گی تو شوگر اور بے شمار پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اور اگر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گی تو آپ یقین کریں کہ شوہر دوسری عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور جائے گا بھی نہیں، اور دوسری شادی پھر وہ قیامت کے جو منظر ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جائے گا. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہماری جو نئی نسل ہے نا، اس میں ایک ہی پرابلم ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا. اس نے یوٹیوب سیکھ لی، اس نے گوگل سیکھ لیا، نیٹ سیکھ لیا، گرافکس سیکھ لی، پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا، لیکن کتاب اور دین سے دور ہو گئی. کتاب آپ شیلے کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی باری بعد میں آنی، شیکسپیئر ہو گیا، شیلے ہو گیا، کیٹس ہو گیا، مت پڑھیں ان کو. آپ پہلے سب سے کتاب پڑھیں جسے کلام پاک کہتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ہے اس میں، ہر قسم کی کہانی ہے، ہر قسم کا سینٹیمنٹ ہے. تو آپ کو کوئی کتاب اور پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. نئی نسل دین سے دور ہو کر بے شمار پرابلم کا شکار ہے، بے شمار عجیب و غریب قسم کے امراض، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں، عجیب و غریب قسم کے تفکرات. کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا شاہ جی کے شوگر کیا ہوتی ہے. اب 18-20 سال کا لڑکا ہوتا پتا ہوتا ہے یہ ڈائبٹیز. کبھی سنا پاکستان میں تو ہر تیسرے کبھی سنا نہیں تھا. میرے والد صاحب کی ڈیتھ 104 سال کی عمر میں، سر ان کا ایک دانت نہیں گرا تھا، اور پیدل جاتے تھے. ہم بھلوان جاتے تھے، وہاں سے 10 میل تھا تاریخ پر. ہم ٹرین میں جاتے تھے، میرے والد صاحب صبح نماز کے بعد چلتے تھے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ، اور ٹرین سے پہلے پہنچ جاتے تھے. پیدل چلتے تھے، گنا کھاتے تھے، نظر ان کی کبھی آنے کا تصور ہی نہیں. تو یہ مطلب بے شک بلیسنگ بھی ہوتی ہے صحت، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھیں. ہم دوسری چیزوں سے محبت کرنا سیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. محبت آپ اپنے آپ سے کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو اکیلے ہیں، سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں ہے آپ کا. کیونکہ جس وقت اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا نام چلا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا ناصر دین پڑھا، کہتا ہے میت پڑھی ہے. سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بیوی کے، بیٹے کے، کے، صرف انسان رہ جاتا ہے اور اللہ رہ جاتا ہے. تو جس وقت آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو پھر آپ اندر جھانکیں گے تو پھر آپ کے بے شمار پرابلم آٹومیٹیکلی حل ہو جائے. یعنی ہاں یہ تو بہت خوبصورت سر آپ نے نصیحت بھی کی نوجوان نسل. جی ہاں، یہ بڑا ضروری ہے. یہ ہم نے وہاں سے میں نے سیکھا ہے، دین سے سیکھا ہے. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں نا کہ ناصر صاحب آپ کی فٹنس کا راز کیا؟ وہ سمجھتے ہیں میں شاید جوگنگ کرتا ہوں، میں کھانے کی یوں کرتا ہوں، میں جم میں جاتا ہوں. نہ کبھی میں نے جوگنگ کی، نہ میں نے کبھی واک کی. پراٹھا میں دیسی گھی کا کھا کے لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. آپ کے سامنے آپ کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کوئی میرا وہ نہیں ہے. لیکن اتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا میں اتنا ہی کھاتا ہوں جتنی مجھے بھوک ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ نہیں. اور کبھی میں مرغن غذا یا ہوٹل کی کھانے میں ناپسند کرتا ہوں. انتہائی سمپل ہے. مجھے جب بھوک لگتی ہے. سر میرے خیال میں ایک اور چیز بھی آپ کے ویورز کو بتانا ضروری ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. یہ ملٹیپل کھانے اس مرشد نے میرا نام رکھا تھا نا سر، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ ناصر ادیب صاحب بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر کہ تمہارے گھر میں 6-6 7-7 کھانے پکیں گے، تمہارے سامنے بھی بے شمار کھانے رکھے جائیں گے. کھانا ایک وقت میں ایک ہی کھانا پکا جتنے مرضی ہو لوگوں کے لیے. خود جب کھانے بیٹھو تو جو پسند ہو کھانا اسے چوز کرو، اس کو کھاؤ. دیٹس آل. یہ نہیں کہ وہ بھی لو یہ بھی لو، اور وہ کبھی نہیں کیا سر. اور اس کی پھر بات وہی ہے نا سر کہ جو ہمارے لیے یہ دین لے کر آئے تھے اور جو علم لے کر آئے تھے، اور وہ علم انہوں نے مولا علی کو منتقل کیا. تو سر وہ لوگ ایک مہمان نے کیا تو ان کے گھر میں ایک مسافر تھا، تو اس نے کہا یار میں کہیں کھانا کھاؤں، کہیں کہاں سے ملے گا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ آگے چلے جاؤ، علی کا گھر ہے تو وہاں بہترین کھانا ملے گا. وہ چلے گئے، اس کو بہترین کھانا ملا. اب وہ کھانا کھا رہا تو ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ جو کی روٹی پانی میں بھگو کے نہ کھا رہا ہے. تو وہ مہمان اس سے کہنے لگا ارے بھائی علی کے گھر کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ دیکھو کتنا اچھا کھانا مجھے ملا ہے، اس سے منگوا لو، کھانا کھا لو. تو انہوں نے ملکمنڈ ہوا، کہتا ہے علی میرا ہی نام ہے. تو دیکھیں نا، یہ
اب میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا اپنے ویورز کو، میں سے آگے کیا بتاؤں. اتنی بات سے اگر سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں اب سر میں نے کہانی لکھنی شروع کر دی. کہانی لکھنی شروع کر دی اور جب آئیڈیا سنایا ان کو اسٹار میں نے کہا کہ جو لیکن تھوڑا سا مجھے خاکہ سنا دیں، تو میں نے سر ان کو خاکہ سنانا شروع کیا. اور جب میں میرے خیال میں تیسرا کہ چوتھا سین تھا اس پر پہنچا، شراب کے نشے میں وہ تھے اور دھت تھے اور ہم تھے بھی اکیلے. تو وہ ایک دم اٹھے صاحب، اتنے زور سے انہوں نے مکہ مارا ہے جو فریج بڑی سی پڑی تھی اس میز اس فریج کے اوپر، اور یہ کہہ کر ناصر 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 ناصر. سر صحیح میں نے میری جان ہو سکتی. آپ نے کہا اس کو سٹوری نہیں پسند آئی. سٹوری پسند کی بات نہیں تھی سر. اس میں میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں خوفزدہ. پلیز سر. خاکہ میں نے ان کو یہ سنایا، میں نے کہا جی ایک جھنڈے والی گاڑی میں ایک شخص آ رہا ہے، وہ جسٹس ہے ہائی کورٹ، اور پیچھے سیٹ پر بیٹھا اور ایک فائل پڑھ رہا ہے. تو ایک دم گاڑی روکی ڈرائیور نے. تو اس نے پوچھا ایک دم چونکے کہ گاڑی کیوں روکی؟ وہ کہتا ہے جی سامنے وہ آپ کو پتا اپوزیشن کا لیڈر رہا ہوا ہے، تو دیکھے اس کا جلوس آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر جو ہے وہ آ رہا ہے سڑک پر پیدل، اور پیدل کیا تو ٹرک میں ہار پہنے ہوئے، 7 لوگ بھی کھڑے ہوئے اور ارد گرد لوگ ہی لوگ. تو میں نے کہا ایک دم وہ سائڈ کر، جسٹس نے کہا گاڑی سائڈ پہ کر لو. تو اس نے گاڑی سائڈ پہ کی تو وہاں ایک درخت تھا. تو جسٹس نے ایک دم دیکھا اس درخت کے پیچھے سے ایک آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں گن تھی، اور اس نے نشانہ لے کر یوں وہ ٹیلیسکوپ سے تو اس نے فائر کیا، اس لیڈر کو لگا اور لیڈر گر پڑا اور لیڈر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آدمی بھاگ گیا. جج نے دیکھ لی. میں نے کہا اس کے بعد جج جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے تو 2 گھنٹے لیٹ جاتا ہے. آگے ریڈر سے کہتا ہے یار سوری، وہ سارے شاید جتنے ہوتے ہیں ان سے معافی مانگتا ہے. کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا ان کو ڈیٹے دے دو، کیونکہ میں نارمل نہیں تھا، میں نے جو منظر دیکھا. تو وہ کہتا ہے سر وہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نارمل نہیں تھے، میں نے سب کو ڈیٹے دے دی، وہ کیس آپ کے سامنے لگا ہوا ہے تو وہ ایک ہی کیس ہے. کہتا کیا کیس ہے؟ کہتا جی وہ آپ کو پتا لیڈر قتل ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے. کہتا ہاں. کہتا جی وہ عوام ہجوم جو تھے انہوں نے تھانوں کو آگ لگا دی، انہوں نے چیف منسٹر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، انہوں نے اسی وقت اس مجرم کو پکڑ کے تو عدالت میں لیا، آپ کا انتظار کر. کہتے یار ویری انٹرسٹنگ. اب اس کے اوپر وہ ڈبل پرنٹ ہوا کہ وہ قاتل جو ہے وہ، اب اس بات کو دھرمندر بھی غور سے سن رہے ہیں. کہتے کیا بات ہے ناصر، داد دی اس نے. میں ہاں چوڑا ہو گیا. میں کہ جی اس کے بعد جج جو کرسی پر بیٹھا اس نے کہا بلاؤ ان کو. میں نے کہا جی اس کے بعد جس وقت وہ پولیس مجرم کو لے کر انٹر ہوئی ہے تو میں نے کہا جج کو سکتا ہو گیا. جج ہائی سپیڈ میں یوں اٹھا اور کھڑا ہو گیا. تمام عدالت کھڑی ہو گئی. اب جج دیکھ رہا ہے تو اس دیکھ کے آ رہا ہے کہ جس مجرم کو لے کر پولیس آ رہی ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس پر ڈبل پرنٹ ہو رہا ہے کہ جس قاتل نے اسے گولی ماری اس کے سامنے وہ تو بھاگ گیا تھا. اب جج بیٹھ گیا، کٹانے میں مجرم آ گیا. تو اس سے پہلے کہ وکیل بولے تو جج نے کہا کہ میں اس مجرم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی کیس کا آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس نے مجرم سے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے کہا یہ میرا نام ہے اشمت. اوکے، تم اس لیڈر کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، رام بابو کو، اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر تھے. کہتا ہے تم نے اسے قتل کیا؟ کہتا ہے جی کیا. کیوں کیا؟ کہتا ہے جی وہ میری پارٹی کے خلاف باتیں کرتا تھا، میرے لیڈر نے مجھے کہا اسے مار دو، میں نے مار دی. کہتا ہے یہ بات تم گیتا پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو؟ کہتا ہے جی لاؤ گیتا. گیتا لائی، اس نے ہاتھ رکھا اور اس نے بیان دے دیا. اب دھرمندر جو ہے وہ یوں ہو گیا سر. میں چپ کر گیا ذرا. کہتا پھر آگے؟ میں نے کہا جی آگے پھر جج نے فیصلہ لکھنا شروع کیا. نہیں میں سوچ رہا تھا کہ آگے آپ نے کہا کہ پیسے. اب جج نے فیصلہ لکھنا شروع کیا.
اس سے پہلے وکیل استغاثہ نے ایک بات کی کہ یور آنر مجرم آپ کے سامنے ہے، گیتا پر بیان اس کا سامنے آ گیا، کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں، کوئی جرح کی ضرورت نہیں، اس نے ایڈمٹ کر لیا، فیصلہ سنائیے۔ تو جج فیصلہ لکھ دے۔ اب میں نے کہا انٹر کرنے میں اس مجرم کے ریئیکشن ہے، وکیل کے استغاثے کے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھنٹی بجی ایک وکیل کے فون پر، اس نے کہا ہیلو، ہاں جی، وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ آگے سے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے جج سے کہا سر یہ ٹیلیفون اس نے ہیلو، میں نے کہا جی، آگے سے آواز آئی کہ بلدیو سنگھ مجرم نے اقبال جرم کر لیے، آپ نے سن لیا، دفعہ 302 کا بھی آپ کو پتہ ہے، سزائے موت اس کا فیصلہ ہے، دوسرا کوئی فیصلہ نہیں، فون بند ہو۔ میں نے کہا جی یہ جو بات ہے، اب جج نے سننے کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ بیرسٹر سے مخاطب ہوا، کہتا ہے مسٹر بیرسٹر، آپ نے کہا مجرم نے مان لیا، جرح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس نے گیتا پر قسم بھی کھا لی، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا ہے مسٹر بیرسٹر، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر اور 9 کروڑ دیوی اور دیوتا آئے۔ تو دھرمیندر نے جملہ بولا، تیرے علم کے صدقے نہ سردی میں اور چوڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جسٹس آگے بولتا ہے، کہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں اور 9 کروڑ دیوی دیوتاؤں نے ایک ہی تعلیم مشترکہ طور پر دی، ہر حال میں سچ بولو، ہر حال میں سچ کا ساتھ دو۔ میں 1,24,000 پیغمبروں کے اس آرڈر اور 9 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مجرم کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کرتا ہوں۔ اور میں سکتا ہوں سناٹا۔ اور دھرمیندر نے کہا تالی بجائی، کہنا آگے۔ میں نے کہا یہ آگے کٹ میں جاتے ہیں کہ گاڑی وہی جسٹس ہی رکتی ہے ایک مندر کے باہر، گھنٹی بجاتا ہے، اندر جاتا ہے، مورتی سامنے کھڑی ہے، اس کے سامنے گھٹنوں کے بعد بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے حیرام، میں نے اپنے آتما میں تیری آواز کو سنا اور تیری آواز کو انصاف بنا دیا، اب مجھے اتنی شکتی دے بھگوان کہ میں اپنے اس انصاف کی رکشا کر سکوں۔ تو میں نے کہا جیسے آپ نے تالی بجائی، ایک تالی اس پر اوپر لایا، ٹرن لے کر دیکھتا تو پیچھے بریش پوری کھڑا، وہ چلتا ہوا پاس آیا، اس جسٹس نے دیکھا، کہتا ہمارا فون سنا آپ نے؟ کہتا سنا تھا۔ کہتا تم نے انصاف کیا؟ کہتا ہاں۔ تم نے اس آدمی کو بری کر دیا؟ کہتا ہاں۔ کہتا اب اپنی زندگی مانگنے آؤ یہاں؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا اس نے یوں اس مورتی کو ماپنا شروع کیا، 1 گٹ 2 3 4 5۔ کہتا ٹھاکر بلدیو سنگھ 5 فٹ پتھر کے ٹکڑے، یہ وہ مکالمت ہے سر۔ اس نے کہا ٹھاکر بلدیو سنگھ 5 فٹ پتھر کے ٹکڑے سے زندگی کی بھیک مانگنے آئے ہو تم۔ اگر پتھر کے ٹکڑے کسی انسان کو زندگی دے سکتے تو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کے سائے میں رہنے والے کسی ہندوستانی کو کبھی موت نہ آتی۔ ایتھوں جناب نے ماریا مکہ تے ناصر دید دی نکل گئی جان۔ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اصل میں کنڈم کیا ہندوازم کو، تو یہ تو برداشت نہیں کرے۔ بس سر اس وقت جتنی دعائیں مجھے یاد تھیں میں نے پڑھی، سب پڑھ لیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میری آج عزت بچا لے۔ مذہب کا معاملہ تھا سر، کوئی اور معاملہ بات بھی تھی، تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا۔ نہ میری یہ جرت کہ میں اب وہاں سے چلا جاؤں، نہ میرے اندر یہ ہمت کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں، نہ اب میں اس ڈائلاگ کی یوٹرن نہیں لے سکتا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک دم 2 ہاتھ آئے میرے، یوں دونوں یہاں بازو سے پکڑ ڈولے، تو
کہتا ناصر الدین اٹھو. آپ یقین کریں میں ایسے اٹھے جیسے مردہ اٹھتا ہے. اس نے بھی اٹھایا اور مجھے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے میرے ماتھوں کو چومنا شروع کیا اور چومتا رہا. پھر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا جو اس روز اگلے دن اخبار میں بھی چھپا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہتا ناصر الدین اس وقت ہندوستان کی آبادی 88 کروڑ ہے. میں اللہ کی سوگند کھا کر کہتا ہوں 88 کروڑ ہندوستانیوں میں ایک بھی ناصر الدین نہیں ہے. کیا بات. میں آج کی اس پوڈ کاسٹ کو یہاں ختم کرتا ہوں اور میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جملہ بولا تھا اس نے یہ میری تعریف نہیں تھی, یہ میرے خدا کی تعریف تھی جس نے مجھے وہ جملہ عطا کیا, جس نے مجھے وہ کہانی عطا کی. اس فلم کا نام تھا, اس سکرپٹ کا نام تھا گیتا کا بیٹا. وہ سکرپٹ ابھی تک دھرمیندر کے پاس ہے, اسے بنانے کی ہمت نہیں ہوئی. اب تو شاید بنا بھی نہ سکے, اب اس طرح کی ایکسٹریمزم ہے انڈیا میں. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ تعریف کرتے ہیں اور تعریف سن کر ہر انسان بڑا خوش ہوتا ہے. تعریف انسان کے لیے آکسیجن ہے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں, لوگ تعریف کرتے, پھر بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے حسن کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کی تعریف نہیں, یہ اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے آپ کو حسن دیا. لہذا غرور نہ کریں. اگر آپ کو طاقت دی ہے تو اس طاقت کی تعریف ہوتی ہے, اس پر غرور نہ کریں. میں نے محمد علی کلے دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کو آخری عمر میں تھر تھر کانپتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت ہے تو اس پر بھی فخر نہ کریں کہ یہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت آ گئی ہے تو رات کو اتنا ضرور سوچیں کہ تمہاری ضروریات کیا ہے. جو اس سے زائد ہے وہ تمہاری نہیں ہے. یہ کسی کی روزی تمہاری گود میں اور تمہاری جیب میں ڈال دی گئی ہے, اس کو وہاں تک پہنچا دیں تو آپ قیامت کے روز سرخرو ہوں گے, ورنہ حساب دیتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ سر.